बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने जो मुलाकात की शिया उलमा से, उस पर इस वीडियो में ख़ास तौर पर बात करनी है। जमायमा खान के पैगाम पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबको जो जो दुनिया भर में ईद की अ, चांद की रोयत हो गई है, ये खुशियाँ, ये ऐलान सुन चुका है, उसे ईद मुबारक, चांद मुबारक। और पाकिस्तान में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक तो कोई फैसला नहीं हुआ था। ये कहा जा रहा था कि देर तक इजलास जारी रहेगा और उस इजलास में फैसला होगा। अगर शहादतें मिल रही हैं, जमा की जाएंगी, देखा जाएगा कि चांद नजर आया है या नहीं आया। ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। यानी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, हुकूमत के मुखालिफिन हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, ये इस बात से डर रही है कि जुमे की ईद हो। जुमे की ईद हो क्योंकि जुमे की ईद हुक्मरान पे भारी होती है कहते, तो इसलिए हुकूमत जो है वो चाहती है कि जुमे की ईद ना हो। ऑन द अदर हैंड जो साइंटिफिक रीजंस हमारे सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चांद नजर आना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि चांद की पैदाइश हुए जो मुद्दत है वो हो चुकी हो, तो उसके बाद चांद नजर आने का इम्कान होता है। तो चांद नजर आने का इम्कान नहीं, ये एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया। हमारे यहाँ पेशावर में कुछ लोगों ने जो दिन गुजरा है, इसमें ईद की नमाज पढ़ भी ली। 28 रोजों पे ईद पता नहीं कैसे होती है। लेकिन एक और चीज आप देखिए कि चांद पेशावर में नजर आ गया, इसकी शहादतें आ गई और लोग पहुंचे पेशावर में और रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में। उन्होंने बताया हमने चांद देख लिया, हमने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिली ने चांद देख लिया। बच्चों के साथ लोग आए और आकर गवाही देने लगे। अब चांद अगर नजर आ गया और वहां लोग आकर गवाही दे रहे हैं तो चांद नजर आ गया है। लेकिन यह भी एक बड़ा मसला है कि पूरे मुल्क में एक साथ ईद होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ होता है, पहले भी हुआ है। तो इसलिए इंतजार करेंगे, जायजा लेंगे। और जाहिर है कि ये कहा जाता है तुम्हारी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद। मैं इसमें सबसे दिलचस्प बात आपको बताऊं, कभी आपने देखा है कि रबीउल अव्वल के, रबीउस सानी के, जमादियुल अव्वल के, जमादियुस सानी के, रजब के चांद पे झगड़ा हो? कभी सुना है आपने? झगड़ा होता है रमजान के चांद पे और ईद के चांद पे, इसके अलावा झगड़ा नहीं होता। तो मान लीजिए कि अगर पूरा साल आप सब साथ मनाते आ रहे हैं, जो ऐलान हुआ है उस पर कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं हो रहा, तो अब भी पैदा नहीं होना चाहिए। और बात यह है कि ये अगर शहादतें मिल गई हैं तो ऐलान कीजिए। आपको ऐलान नहीं करना तो फिर एक मैकेनिज्म बना लीजिए, उस मैकेनिज्म के तहत चलिए। लेकिन ये जो मजाक है ना पूरे मुल्क में हर बरस होता है। अब तो मैं पिछले 6-7 साल से टीवी पर काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने हर बरस देखा कि एक झगड़ा होता था कि जी चांद नजर आ गया। हमारे मुल्क में लोगों ने 3 ईदें मना रखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ चलती रही हैं, होती हैं और अक्सर होती हैं, तो अभी भी हो सकती हैं। इसमें कुछ नहीं है, अजीब व गरीब काम होता है हमारे यहाँ ये। और इसको एक तय कर लिया जाए एक बार और उसी तरीके के मुताबिक चला जाए। ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। चांद पे झगड़ा, ईद पे झगड़ा बहुत ही कोई बुरी बात है। अब इसके बाद जमायमा खान साहिबा ने, अता तारड़ साहब ने जो ट्वीट किया था ना कि इमरान खान की ईद पर अपने बच्चों से फोन पे बात करवा दी जाएगी और कानून के मुताबिक होगा ये काम, और उनके बच्चे नायकॉप पे पाकिस्तान आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नायकॉप, उस पर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जमायमा खान साहिबा ने उनको जवाब दिया और लिखा ट्विटर पे आके, वी ऑल नो दैट द रीजन यू आर रिफ्यूजिंग देयर वीजाज एंड रिकमेंडिंग दे ट्रेवल ऑन नाइकॉप कार्ड्स विच दे डोंट हैव प्रेजेंटली। उनके पास नाइकॉप है नहीं, वो ये बता रही हैं, is because that way they will have no British protection। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे आएंगे, पाकिस्तान के शहरी हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे सफर कर रहे हैं, तो दे विल हैव नो ब्रिटिश प्रोटेक्शन इफ यू चूज टू अरेस्ट देम ऑन अराइवल। और अगर आप उनको आती गिरफ्तार कर लेंगे तो आप कहेंगे हमने अपने शहरियों को गिरफ्तार किया। जमायमा खान साहिबा कह रही हैं कि ये आप करना चाहते हैं इमरान खान के बच्चों के साथ। कुछ सहाफ़ी जो हुकूमत के हामी हैं वो ये कह रहे हैं जमायमा भेजना ही नहीं चाहती, और जानबूझ के जमायमा खान ने अपने बेटों की एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट सबमिट कराई हैं ताकि उन पर एतराज़ लग जाए और उनका वीज़ा लगे ही नहीं और कहें हुकूमत नहीं दे रही वीज़ा। तो हुकूमत बता दे कि क्या प्रॉब्लम है, हुकूमत बता दे कि जी इनकी दरखास्त में ये प्रॉब्लम है
ان کا ٹریکنگ آئی ڈی ڈال دے، ان کو بتا دے. آپ بتا ہی نہیں رہے. یہ تو برٹش ہائی کمیشن میں موجود لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے. برطانیہ میں جو صحافی ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ جمائمہ کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے بیٹے نہیں آ رہے تو ویزا دے دیں، ویزا دے دیں، بتا دیں آپ کو کیا پرابلم ہے. تو حکومت جو ہے وہ یہاں عمران خان کی کون سی ملاقاتیں ہونے دے رہی ہے، حکومت یہاں عمران خان کا کیس کون سا لگنے دے رہی ہے. عدالتوں پہ قبضہ کیا ہے، اور عدالتوں پہ قبضہ کرنے کے بعد عمران خان کا کیس بھی نہیں لگنے دیا جا رہا. تو یہ بتاتا ہے کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اور بہت ہی کوئی چھوٹی اور تھکی ہوئی حرکت ہے جو کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے سامنے ویژولز آئے، فیلڈ مارشل صاحب شیعہ علماء کرام سے ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات میں میں نے شاید ایک آدھ بار کبھی دیکھا ہو، شیروانی میں تو ممکن ہے کہ میں نے دیکھ رکھی ہے فوٹیج، لیکن فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، گرے کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. ورنہ ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کو ڈی جی ایس آئی کے دنوں میں سوٹ میں دیکھا. پھر جو یونیفارم ہے، سیریمونیل یونیفارم، کامبیٹ یونیفارم، اور ایک وہ بلیک والا یونیفارم ہوتا ہے، تو ان یونیفارمز میں دیکھا تھا. اب فیلڈ مارشل صاحب علماء کرام سے مل رہے تھے تو کرتا شلوار بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا اور اس میں نظر آئے. اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو گفتگو رپورٹ ہوئی ہے، یہ جیو نیوز پر رپورٹ ہوئی گفتگو ہے. پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہبی جذبات کا ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. آئی ایس پی آر کو کوٹ کیا جیو نے کہ فیلڈ مارشل نے راولپنڈی میں فوجی مرکز میں اہل تشیع علماء سے ملاقات کی، قومی سلامتی کے امور پر اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اتحاد، رواداری، قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار کلیدی ہے، کی رول ہے ان کا. غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء کردار ادا کریں. تو فرقہ وارانہ روک تھام میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ شیعہ سنی فرقہ وارانہ تفریق ہے. آپریشن غضب للحق عارضی معطل، عید کے احترام اور برادر ملک. اچھا، یہ جو ہے حکومت نے بتایا تھا، اس پر بھی بات ہوئی، اور یہ ہمارے ہاں سے بھی اعلان ہوا کہ عید کا موقع ہے، ہم آپریشن روک رہے ہیں. سعودی عرب سے بھی اعلان ہوا، اور سعودی عرب کہہ رہا ہوں میں، افغانستان سے، معاف کیجیے، افغانستان سے بھی اعلان ہوا کہ ہم جو ڈیفینسو اسٹرائک کر رہے ہیں وہ ہم روک رہے ہیں. پھر ایک اعلان اور ہوا، وہ بڑا دلچسپ تھا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان، یہاں موجود طالبان پاکستان، انہوں نے کہا کہ ہم بھی روک رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی بتا دیا گیا. اور عاصم منیر صاحب نے کہا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں، افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے باہر کوئی واقعہ ہو اور پاکستان میں اس کا پرتشدد رد عمل آئے، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی. اب یہ جو بات ہے نا، پاکستان سے باہر کوئی واقعہ ہو اور پاکستان میں اس کا پرتشدد رد عمل آئے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی تو کراچی میں مظاہرین پہنچے امریکی قونصل خانے. اسلام آباد میں وہ جا رہے تھے ریڈ زون، دونوں جگہ گولیاں چلیں اور شہادتیں ہوئیں. اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف جا رہے تھے گلگت بلتستان میں، اور کچھ سرکاری عمارتوں کو مظاہرین نے جلا بھی ڈالا، وہاں پر یہ سب کچھ ہوا. تو اب جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بات کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو واقعہ ہوا تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، اور سعودی عرب پاکستان سے، ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اف نیڈ بی تو پھر آپ ایران کو جواب دینے آئیں گے. تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ شیعہ علماء سے ملاقات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان سے باہر کچھ ہو تو پاکستان میں اس کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید پریکٹیکلی کود سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کچھ صحافیوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ سلسلے میں بات کرنا شروع کی. عمر چیمہ صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر یہ وقت آ جائے تو کیا خیال ہے. لوگوں سے جواب مانگا کس کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کی اب تک کی پالیسی اچھی ہے، حکومت کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، عاصم منیر صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے. پالیسی یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی ٹھیک چلیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹھیک چلیں، سب سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، جنگ میں کودنے سے اجتناب کیا جائے، اور ٹھیک ہے پاکستان اپنا ثالثی کا کردار، امن کے قیام کا کردار نبھائے. یہ ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی، تو یہی رول ہمارا ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزیں آنے لگی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، ملٹری انک،
جن کی کتاب ہے جو فوج کی تجارتی اور کمرشل سرگرمیاں، ان کے بارے میں کتاب ہے. عائشہ صدیقہ صاحب نے ٹویٹر پہ سوال کیا کہ کیا ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جو شیعہ علماء کرام سے عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی، کیا ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو جو جاری ہوئی اس کی ویڈیو لگا کے پوچھا کہ کیا ہم نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے؟ تو بہت مشکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے سعودی عرب کیا ہے. سعودی عرب، اس کی ایک سمبولک حیثیت ہے، سرزمین مقدس، حرمین وہاں پر ہیں. سعودی عرب کی اسلامی دنیا میں بڑے بھائی والا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین پیدائش تو سعودی عرب کی اہمیت ہے. اور پھر جو کعبۃ اللہ سعودی عرب کی سمبولک اہمیت ہے. باقی پھر ہمارا اسلامی بردر ملک اور ہمارے بہترین تعلقات، اور انہوں نے ہماری معاشی مدد بھی بہت کی ہے. ایران کیا ہے؟ ایران ہمارا پڑوسی ہے. ایران ہمارا بردر اسلامی ملک ہے. پھر اس کے بعد جو شیعہ، اس پر بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو شیعہ ہیں، ایران میں شیعہ حکومت ہے. ایران اسٹیٹ شیعہ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، شیعہ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو ایسے دیکھا جاتا ہے تو ایران جو ہے اس کی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن وہ اور زیادہ سپورٹ کرتی ہے پورے اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں معصومین کے مقبرے ہیں اور ایران کی اپنی امپورٹنس ہے. تو ایران پھر پڑوسی ہے ہمارا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تعلقات برے نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا وہ رول، اور آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے، کہ جس میں ہم اس سے باہر ہیں کہ یار نہ لڑیں تو اچھی بات ہے، اور ایران میں اس جنگ میں کودنے کی نوبت نہ آئے تو اچھی بات ہے، وہی رول ہونا چاہیے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیا ہم کچھ فیصلہ کر چکے کہ شیعہ علماء سے ملاقات کی نوبت آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، اور یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم نے ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے. وہ کہیں کہ آؤ ذرا اس ڈیفنس پیکٹ پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے، تو بھی پاکستان کو اس سلسلے میں بات چیت سے کام لینا چاہیے، اور اس معاملے کو پاکستان کسی طرح سے گزار دے. ویل لیفٹ، کرکٹ میں ہوتا ہے نا، بعض بالیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے کیپر کے گلوز تک جائیں، وہ پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے میری رائے میں. لیکن اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کچھ کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ کراچی سے بڑے ڈائنامک، بڑے انرجیٹک ایم پی اے رہے 18 سے 24 والی اسمبلی میں، 23 والی اسمبلی میں معاف کیجیے گا، ارسلان گھمن، نوجوان ایم پی اے. پھر وہ 9 مئی کے بعد پاکستان میں کچھ وقت رہے، پھر پاکستان سے چلے گئے، اب امریکہ میں ہیں. ارسلان گھمن صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے بھائی کو، عمران تاج گھمن، ان کو رات گئے نامعلوم افراد گھر پر آ کر کارروائی کر کے لے گئے اپنے ساتھ. پہلے وہ ان کے بھتیجے کو لے جانا چاہتے تھے، پھر عمران تاج کو لے گئے. اب ارسلان صاحب کی بہن نے اغوا کے خلاف عدالت میں پٹیشن درج کرا دی ہے. یہ ہوا ہے اور عدالت سے رجوع کر لیا کہ میرے بھائی کو کون لے گیا ہمیں پتہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بہت ہوا ہے کہ ان کو کون لے گیا، پاکستان تحریک انصاف کو، ان کی فیملی کے لوگوں کو نہیں پتا، اور یہ کارروائیاں بہت ہوئی ہیں کہ کوئی آیا آ کے لے گیا. گرفتاری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ پولیس آئے، پولیس آ کر بتائے کہ ہم پولیس ہیں، پولیس اپنا سرچ وارنٹ دکھائے، کس جگہ سے آئی ہے پولیس، کون سے تھانے سے، کون سے ڈپارٹمنٹ سے، کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ بھی بتائیں، تو لوازمات پورے ہوتے ہیں اور لائر سے بات کرنے کا موقع دیا جائے، ایکسس دیا جائے. یہ تمام گرفتاری کے لوازمات ہیں. اس کیس میں بھی جو خبر آ رہی، جو میں نے خود بھی چیک کیا، گرفتاری کے لوازمات پورے نہیں ہوئے ہیں. تو یہ پورے ہونے چاہیے، اور اگر یہ پورے ہو جائیں تو نتھنگ لائک اٹ. یہی ایک ریاست کی پالیسی اور طریقہ کار ہونا چاہیے، قانون پر مکمل عمل درآمد، اور اسی کو کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ. اسی کو، جہاں قانون کے مطابق سب کچھ ہو، اسی کو ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. تو ارسلان تاج گھمن صاحب بھی، ان کی فیملی بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام مل رہا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی پیغام دے رہے ہیں. وہ کوٹ لکھپت جیل سے شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ان کے ساتھ ساتھ سرفراز چیمہ صاحب، سابق گورنر، یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید آ گئی ہے، ہمیں عید کی نماز تو پڑھنے دو. ہم نے پہلے بھی عید کی نماز نہیں پڑھی، ہمیں یہ موقع نہیں دیا گیا، یہ موقع تو کم از کم ہمیں دو. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.